technology in our personal and professional lives. तारीख इस बात की गवाह है कि जब भी कोई आफत आती है, कोई क्राइसिस आता है, तो उस क्राइसिस में तब्दीली भी आती है और वो क्राइसिस जो है वो इनोवेशन को जन्म देता है। वो क्राइसिस जो है वो तब्दीली का जरिया बन जाता है और नए आइडियाज जो हैं वो इमर्ज करते हैं। ये तारीख बताती है, आप उठा के देख लें। मिसाल के तौर पर इसी दफ्तर को लीजिए, जब कोविड-19 का ये सिलसिला शुरू हुआ और स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज का दबाव हम पर पड़ा, तो हमें मजबूरन सोचना पड़ा कि हम किस तरह रिस्पॉन्ड करें इफेक्टिव तरीके से। तो हमने क्या किया? हमने यहां क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर का इजरा किया, जो कि 24/7 जो है वो काम कर रहा है, राउंड द क्लॉक इंफॉर्मेशन दे भी रहा है, इंफॉर्मेशन ले भी रहा है। ये मेरे साथ पहलू में बैठे हैं मौज़म, ये बता सकते हैं कि कितनी मीटिंग्स ये मुख्तलिफ मिनिस्ट्री से कर रहे हैं जस्ट टू ब्रिंग दी स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज बैक। कितना बड़ा चैलेंज है, जिससे तकरीबन 40,000 के लगभग हैं, एंड द नंबर्स विल कीप ग्रोइंग एज टाइम पासेस बाय। तो हमने इनोवेट किया इस जरूरत को सामने रखते हुए, एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी इनेबल्ड अस टू डू सो। इसी तरह आपने सुना होगा, अखबारात में पढ़ा होगा, हमने अभी एक सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम कॉल्ड एहसास उसको लॉन्च किया है, एंड दिस प्रोग्राम इज बीइंग कंडक्टेड डिजिटली। और डिजिटल कनेक्शन के जरिए हम 144 अरब 12 मिलियन हाउस होल्ड्स को, द पोअरेस्ट ऑफ द पोअर, उन तक एक शफाफ तरीके से हम पॉलिटिकल लाइक्स और डिसलाइक्स से मुबर्रा होकर अगले 3 हफ्तों में इसको पहुंचाने का इरादा रखते हैं। Was that possible? Without this digital technology ये मुमकिन न था, लेकिन आज मुमकिन हो रहा है और लोगों का एतमाद उसकी ट्रांसपेरेंसी पर और उसकी शफाफियत पर बढ़ता चला जा रहा है, जैसे जैसे लोग इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप डील करते हैं बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों से, और जैसे मैंने पहले गुजारिश कर रहा था कि 9.6 मिलियन है हमारी डायस्पोरा, और उनकी एक बहुत दरीना ख्वाहिश है कि उनको वोट का अख्तियार दिया जाए। अब वो ख्वाहिश कैसे पूरी होगी? डिजिटल टेक्नोलॉजी मेरी राय में ये मुमकिन कर सकती है, और इंशाअल्लाह हम इसे ऐसा करेंगे। अब उसमें आप देखिए कि ये हमारी जो कम्युनिटी है ओवरसीज पाकिस्तानीज की, थ्रू दिस टूल वो कितनी कनेक्टेड फील करेगी, कितनी एम्पावर्ड फील करेगी। वो तबका, वो पाकिस्तानी तबका जो आज हमारे मुल्क को अपनी रेमिटेंसेस के जरिए चला रहा है, आज जो उनकी जो रेमिटेंसेस हैं वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट से कुछ ज्यादा ही है, कम नहीं। तो वो तबका, वो उसको एहसास शमूलियत मिलेगा, और कैसे मिलेगा? थ्रू दिस न्यू टेक्नोलॉजी। और इंशाअल्लाह इसको हमारा पुख्ता इरादा है कि थ्रू रिफॉर्म्स इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको हम पाया तकमील तक पहुंचाएं। चुनाचे आज आई एम लॉन्चिंग this digital app called FM Direct। और इस वक्त जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि आई एम कनेक्टेड टू 62 countries, 65 missions in different continents, different time zones. That was not possible
without digitalization. اور یہ آج ممکن ہے, ہوا ہے. And I invited specially Chairman Nadra to be here with us. I wanted to thank you, sir, for your help in making this possible. Without your contribution, without your help, this would not have happened. So the Foreign Office acknowledges your contribution and thanks you for that. یہاں میں یہ بھی کہتا چلوں کہ جہاں میں چیئرمین نادرا کا شکریہ ادا کر رہا ہوں, میں دو اور لوگوں کو مینشن کرنا چاہوں گا. میں جو میرے ڈائریکٹر ہیں فورن منسٹرز آفس کے, مصطفیٰ ربانی, آپ کو اور آپ کی سروسز کو اکنالج کرنا چاہوں گا. اور اس وقت تشریف فرما نہیں ہے توصیف عباسی, جنہوں نے نادرا کی زندگی حرام کی تھی ٹو میک دس ایپ ریالٹی. ہی از ناٹ ہیئر ٹوڈے. میں ان کو بھی ان کی ایبسنس میں اکنالج بھی کرنا چاہوں گا اور ان کا شکریہ بھی کرنا چاہوں گا. Now what is this FM Direct? What it isn't, let me spell it out. What it isn't. یہ ایپ پرسنل ایشوز اٹھانے کے لیے نہیں ہے. یہ ایپ فیورز سیکھ کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ ایپ شکایتوں کے انبار لگانے کے لیے نہیں ہے. یہ بیک بائٹنگ ایپ نہیں ہے. یہ چغلی کی ایپ نہیں ہے. یہ ہمیں ذہن نشی کر لینا چاہیے کہ اس کا آبجیکٹو کیا ہے. اور میں عرض کرنا چاہوں گا اس کا آبجیکٹو میری نظر میں, اور جس اسپرٹ سے میں یہ ایپ انٹروڈیوس آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں, وہ یہ ہے, دس از فار فریش آئیڈیاز, آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ. اب آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ دنیا بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے, اور کووڈ-19 کے بعد کی جو دنیا سامنے آئے گی, ہو سکتا ہے we might be entering a new era. I cannot predict the future. You can't predict the future because there's so much unknown and uncertain at the moment. So we really do not know how things unfold in the weeks and months ahead. لیکن تبدیلی یقیناً مجھے دکھائی دے رہی ہے. On top of that, in my view, it provides an opportunity, particularly to younger officers, to stand out and be recognized. Recognition کیسے؟ اپنی انٹلیکٹ کے بل بوتے پر, اپنی کمپٹنس کے بل بوتے پر لوگ نمایاں ہوں گے, چہرے نمایاں ہوں گے, ان کی کارکردگی نمایاں ہوگی. اور آج ہمیں جب ہم جانچتے ہیں, جب آپ کے سینئرز جانچتے ہیں, آپ کی ACRs لکھتے ہیں, آپ کی پوسٹنگ کا پلان بنتا ہے, تو ہم کس انداز میں جانچتے ہیں؟ I think here there is a new tool to monitor, to assess and evaluate people کہ کون کتنے لوگوں کو تو آپ دیکھ ہی نہیں سکتے, مل ہی نہیں سکتے, تو کیسے کریں گے آپ؟ But here is an opportunity to get to know people and to see who is performing how. اب ہم نے کچھ چیزیں کی. میں نے دفتر خارجہ میں since I took over, اب تقریباً 2 سال کے قریب ہونے والے ہیں, جس سے کہ کوشش یہ تھی کہ ہم اپنے اس دفتر کی کارکردگی کو بہتر کریں, اور الحمدللہ اس میں بہت بہتری آئی ہے اور اس کو ریکگنائز کیا گیا ہے. میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا, اور آپ کو یہ خوشی ہوگی سن کر کہ کیبنٹ میں وزیر اعظم نے خود, اور کیبنٹ نے ایک مرتبہ نہیں, 1 سے زیادہ مرتبہ فورن آفس کی کارکردگی کو سراہا ہے. اور آج میں پارلیمنٹیرینز کے ساتھ مکس کرتا ہوں, تبادلہ خیال ہوتا ہے, سب سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے سول سروس میں اگر کوئی سروس سٹینڈ آؤٹ کر رہی ہے تو وہ آپ کی فورن سروس ہے. اور مجھے آپ پر, آپ سب پر, اس ساری ٹیم پر بے حد
فخر ہے اور میں اس کو آپ کی قابلیت کو میں اس کو اکنالج بھی کرتا ہوں اور آپ کو اس کو سراہتا بھی ہوں اور آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری خواہش تھی کہ ہم یہ کہتے ہیں نا خوب سے خوب تر کی تلاش کی طرف چلتے رہیں. So I decided to have a Foreign Ministers Advisory Council. What was the need for this council? کیا ہمارے پاس اچھے آفیسرز کی کمی ہے؟ ہرگز نہیں. کیا ہمارے آفیسرز نالجبل نہیں ہیں؟ بالکل نہیں، نالجبل ہیں. ان کی گرومنگ زبردست ہوئی ہے اور ہوتی چلی جائے گی. تو پھر ضرورت کیوں ہے؟ ضرورت اس لیے میں نے محسوس کی کہ there is no shortcut to experience. اور ہمیں اپنے ان منجھے ہوئے سفارتکاروں سے بھی انپٹ لینا چاہیے جو ہمیں دستیاب ہیں اور ہم سے مانگتے کچھ نہیں ہیں. We don't pay them. They come, وہ گریٹس آ کے اپنا وقت دیتے ہیں اور یہاں بیٹھتے ہیں، ہمیں اپنی رائے دیتے ہیں اور اپنے تجربات سے بتاتے ہیں کہ ہاں جب میں تھا تو ایسا ایک واقعہ ہوا تھا، ہم نے اس کو اس طرح ڈیل کیا تھا. So we learn from their experience. اس کے ساتھ ساتھ there is a thing called institutional memory. اور وہ انسٹیٹیوشنل میموری جو ہے اس سے بھی ہم مستفید ہوتے ہیں. فرسٹ ہینڈ نالج جو ہے ہمیں دستیاب ہوتی ہے اور صرف اس میں ہمارے اس پہ کم از کم تو کتنے 5-6 ریٹائرڈ فورن سیکرٹریز اف ناٹ مور اس میں فورن سیکرٹریز ہیں. مجھے کئیوں کے ساتھ تو شرف رہا ہے کام کرنے کا. تہمینہ از دیر، سلمان بشیر صاحب از دیر، اپنا یہ جیلانی صاحب وہاں ہیں، صادق ہیں وہاں. ان سب نے میرے ساتھ پہلے کام کیا ہوا ہے اور اب پھر انہوں نے میرے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو میں ان سے قاضی صاحب ہیں، بہت سے لوگ ہیں، بہت نمایاں سفارتکار ہیں اور ہم ان سے جب بھی کوئی کرائسس کی صورتحال آئی، جب فروری 2019 میں ہم پہ جارحیت ہوئی تو پھر ہم نے ان سے ہم نے رابطہ کیا، ان سے آگاہی حاصل کی اور ہم مسلسل کرتے رہتے ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ میں نے کچھ اکیڈیمیا سے لوگ بھی اس میں شامل کیے. وہ کیوں کیا ہے؟ وہ اس لیے کیا ہے کہ فورن آفس کی تو اپنی سوچ ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ باہر کی دنیا ہمیں کس نگاہ سے دیکھتی ہے، وہ ہمارے بارے میں ان کے تاثرات کیا ہیں. ہمارے علم میں یہ بھی ہونا چاہیے اور انہیں بھی انکارپوریٹ ہم نے کیا. ایک اور چیز جس کا ہم نے آغاز کیا اس کو میں نے نام دیا ہے کافی مارننگز ود دا فورن منسٹر. اور ہم مختلف واکس آف لائف کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، وہ آتے ہیں. یہ ہماری جو لائبریری ہے وی میٹ اوور دیر، وی ڈسکس ایشوز. ہم ایک ٹاپک لے لیتے ہیں، اس پر تبادلہ خیال کرتے ہیں اور ایک ان این انفارمل سیٹنگ، ان اے فرینڈلی سیٹنگ ہم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں اور ہم اس سے ہم کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فورن آفس کے امیج کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور فورن آفس کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے اس ان پٹ کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. اور اسی جذبے سے آگے بڑھتے ہوئے آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے یہاں فورن آفس کی جو ویب سائٹ ہے اس کو ایک نئی ویب سائٹ کو لانچ کیا ہے. ایک ایسی ویب سائٹ آپ کے سامنے پیش کی ہے جو کہ یوزر فرینڈلی ہو، ایکسیسیبل ہو اور انفارمیٹیو ہو، تاکہ ہم اس کو اور ان اقدامات کو پبلک ڈپلومیسی کا ذریعہ بنائیں. اور آج ہمیں شاید پبلک ڈپلومیسی کی اہمیت کا شاید وہ اندازہ نہیں ہے جو ہمیں ہونا چاہیے. یہ میرا تاثر ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن میرا تاثر یہ ہے کہ ابھی بھی جو پبلک ڈپلومیسی ہے اس کے بارے میں، جو کلچرل ڈپلومیسی ہے اس کے بارے میں پاکستان میں اس کی ابھی تک اس کی وہ سوجھ بوجھ اور ہم نے اس کو اس طرح استعمال نہیں کیا اپنے میسج کو، اپنے امیج کو امپروو کرنے کے لیے جس طرح ہمیں کرنا چاہیے تھا. پھر ہماری اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں، فورن ریلیشنز کمیٹیز ہیں، سینٹ کی ہے، نیشنل اسمبلی کی ہے، اور وہ لوگ ہیں
جو اسمبلی میں فورن پالیسی پہ رائے رکھتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں. تو میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے اسی کمرے میں. میں ان کو گائے بگائے وہاں پہلے بلاتے تھے. میں نے کہا یہاں آئیے، یہ دفتر آپ کا ہے، اور ان کو میں دعوت دیتا ہوں اور ان کے میں خیالات سنتا ہوں. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ان سے انپٹ بھی لیا جائے. اور میری یہ ایماندارانہ رائے ہے کہ فورن پالیسی کے لیے ایک بائی پارٹیزن اپروچ ضروری ہے، کیونکہ فورن پالیسی کے جو یو ہیو ٹو کانسٹنٹلی چپ، اور پھر اس کے جو اثرات ہوتے ہیں دورست ہوتے ہیں. تو یہ نہیں، حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، ان کی میعاد تو ایک قلیل مدت کی ہوتی ہے. ہمارے سسٹم میں 5 سال کی ہے، لیکن فورن پالیسی کا تو امپیکٹ جو ہے وہ لانگ ٹرم ہوتا ہے. تو اگر اس میں ایک بائی پارٹیزن کنسنسس ہو، اور ان کمیٹیز میں اپوزیشن کے لوگ بھی ہوتے ہیں، سرکار کے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ جتنا ہم نے انٹریکشن بڑھایا ہے، اس سے اسمبلی میں جوائنٹ ریزولوشنز میں ہمیں فائدہ ہوا ہے. کشمیر کے سلسلے میں اور ایشوز پہ ہمیں فائدہ ہوا ہے. اور پھر وی آر اے ڈیموکریسی، اور ڈیموکریسی جو ہے وہ پارلیمنٹری ساورنٹی کو تسلیم کرتی ہے، اور کرنا بھی چاہیے. تو پارلیمنٹیرینز کو احترام دینا، ان کی رائے کو وزن دینا، وہ ہمارے ہاں ماضی میں اتنا فیشنیبل نہیں رہا، پر آہستہ آہستہ ہمیں اپنے ذہنوں کو اور اپنے مزاج کو بدلنا ہوگا، اور ان کے انپٹ کو ہمیں اہمیت دینی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا، اور یہ ہماری ایکٹیویٹیز کا حصہ ہے، وہ ہے اکنامک ڈپلومیسی. اب یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس از لائک مطلب ہے کہ یہ بڑا نازک سا سبجیکٹ ہے، کیونکہ بہت سی جو ہماری اکنامک منسٹریز ہیں وہ ایٹ ٹائمز دے فیل کہ ہم انٹروڈ کر رہے ہیں. انٹروژن ہمارا آبجیکٹو نہیں ہے، ہماری نیت نہیں ہے، ہمارا مقصد نہیں ہے. فیسیلیٹیشن، پارٹنرشپ ہمارا آبجیکٹو تھا، ہے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں، اور میری یہ دیانتدارانہ رائے ہے، کہ فورن پالیسی جو ہے اٹ کینٹ بی ڈائیورسڈ فرام انٹرنل پالیسی. ایک کا اثر دوسرے پہ ہوتا ہے، ون امپیکٹس دی ادر، یہ لازم اور ملزوم ہیں. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ایک افیکٹو فورن پالیسی ممکن ہی نہیں ہے جب آپ کے ہاں اکنامک انسٹیبلٹی ہو. جب آپ کے ہاتھ میں کشکول ہو، تو کس طرح آپ ایک افیکٹو فورن پالیسی جو ہے وہ آپ اس کو نمایاں کر سکتے ہیں اور چلا سکتے ہیں، اور اپنا نقطہ نظر جو ہے اس کو دنیا میں آپ یو کین سیل دیٹ. تو اس لیے میری رائے میں یہ اکنامک ڈپلومیسی کا، اور اب جیسے جیسے دنیا کے جو کمرشل انٹرسٹ بڑھتے جا رہے ہیں اور تعلقات کمرشل انٹرسٹ کے گرد گھومتے ہیں، تو ہمیں فورن آفس کو اکنامک ڈپلومیسی کو اہمیت دینی ہوگی. اور اسی چیز کو بنیاد بناتے ہوئے ہم نے یہاں ود دی منسٹری آف کامرس ہم نے ایک مشترکہ کوشش کی، اور دیکھتے ہوئے کہ پاکستان کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ ہسٹورک نوعیت کو چھو گیا ہے، ہم نے انگیج افریقہ، نئی مارکیٹ کی تلاش کی خاطر ہم نے آپس میں تبادلہ خیال کیا. افریقن کانٹیننٹ کے جو ہمارے امبیسڈرز ہیں ان کو دعوت دی، تبادلہ خیال کیا، اور اس میں سے چیزوں نے جنم لیا. اینڈ وی ہیڈ اے ویری گڈ اینورس کانفرنس، جس میں ٹریڈ سیکٹر کے لوگ بھی گئے، منسٹر کامرس بھی گئے، سیکٹری کامرس بھی گئے. اینڈ وی ہیڈ اے ویری گڈ میٹنگ ان کینیا، نائروبی. ان کے صدر بھی تشریف لائے، اور ہم نے اس کو فروغ دیا. اسی طرح آپ کے علم میں ہے اور ہوگا کہ ابھی یہاں اگر کریکٹڈ ہیں منیر اکرم صاحب اور خلیل ہاشمی صاحب اور ہمارے ڈی جی یو این اور فورن سیکرٹری، ہم نے مل کر ہم نے ایک انیشیٹو لیا کہ کس طرح ان حالات میں جو کووڈ-19 کرونا وائرس کی وجہ سے جہاں انسانی جانوں کا ہمیں لالے پڑے ہوئے ہیں، وہاں کس طرح جو ہمیں معاشی جو ہمیں ایک بحران دکھائی دے رہا ہے، اس میں ہم کس طرح ایک اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں.
تو ہم نے فورن آفس نے وزیر اعظم کی سربراہی میں ایک گلوبل ڈیٹ ریلیف انیشیٹو لانچ کیا 12 تاریخ کو، اور الحمدللہ اس سے پہلے ہم نے ریچ آؤٹ کیا، میں نے مختلف فورن منسٹر سے بات کی، خطوط لکھے، وزیر اعظم کے خطوط گئے ٹو دی ہیڈز آف انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، اور ان کا فالو اپ بھی آ رہا ہے، انشاءاللہ ان کا آپیڈ بھی آئے گا، اور وہ جو ان کا نقطہ نظر ہے وہ ہم نمایاں کریں گے، اور اس کا ہمیں فائدہ ہوا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ کل جو خبریں آپ کے سامنے آئی ہیں اس سے لگتا ہے کہ ہماری اس ایفرٹ کو جو ہم نے ڈیولپنگ ورلڈ کے لیے کیا ہے اس کو کسی حد تک پذیرائی ملی ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مجھے بہتری کے امکانات دکھائی دے رہے ہیں۔ So in conclusion, forgive me, I've taken too long. In conclusion, میں انٹروڈیوس کرنا چاہوں گا ایک ڈیجیٹل ڈپلومیسی گروپ میں نے یہاں تشکیل دیا ہے۔ میں نے درخواست کی تھی ہمارے جو ڈیجیٹل انوویٹرز ہیں، پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر سے ان کا تعلق ہے، میں نے ان کو درخواست کی تھی کہ وہ میری مدد کریں، مجھے ایجوکیٹ کریں۔ I need a lot of education. مجھے ایجوکیٹ کریں اور ہماری مدد کریں، فورن آفس کی مدد کریں کہ ہم اس آفس کو ہم ڈیجیٹلائز کس طرح کر سکتے ہیں، اور اس کی کارکردگی میں ہم کس طرح بہتری لا سکتے ہیں، ہم کنیکٹ کس طرح بہتر کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ یہاں تشریف فرما ہے، یو کان سی دم بٹ لیٹ می جسٹ انٹروڈیوس دیم ٹو یو۔ تانیہ ادروس، از دیٹ دا وے اوپن؟ سوری if I got it wrong. اچھا، شبات علی شاہ صاحب یہاں ہیں، ڈاکٹر ارسلان خالد تشریف فرما ہیں، عمران غزالی تشریف فرما ہیں، عامر عطا وہ نہیں آ سکے بٹ آئی ایم ٹولڈ کہ وہ انہوں نے زوم پہ ہمیں جوائن کیا ہوا ہے۔ ہیز ہی جوائنڈ اس؟ اوکے، ایکسلنٹ۔ تو عامر ہیز جوائنڈ اس، اور یہ پاکستان کا لارجسٹ ڈیجیٹل نیوز آؤٹ لیٹ جو ہے یہ اس کو چلاتے ہیں، اور اس کا نام ہے پرو پاکستانی۔ تو یہ زبردست ہے، یہ ہماری ٹیم میں ہے۔ اور پھر سلینا رشید ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ تو یہ ہے، یہ 6 لوگوں کی ایک ٹیم ہے جو مسلسل انشاءاللہ ہمارے ساتھ کام کرے گی تاکہ ہم اس چیز کو آگے لے کے جائیں۔ تبدیلی کیسے آتی ہے؟ تبدیلی آتی ہے جب ذہن تبدیل ہوتا ہے، اور جب ذہن تبدیل ہوتا ہے تو پھر آپ سوچتے ہیں، آپ اپنی تھنکنگ کو ایوالو کرتے ہیں، اور آپ آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کرتے ہیں۔ سو ہیئر آئی ایم ٹرائنگ ٹو پلانٹ دا سیڈ فار اے نیا پاکستان، a new way of governing Pakistan, a new way of responding to challenges. اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ جو منجھے ہوئے سفارتکار ہیں، آپ کے ڈائریکٹ کنیکشن سے، آپ کی آراء سے ہماری کارکردگی بہتر ہوگی۔ So you're welcome to pick up your phones and connect with me through FM Direct. Here I am, yours truly. Thank you. And now, وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ایف ایم ڈائریکٹ موبائل ایپ کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آج ٹیکنالوجی کے ذریعے دنیا بھر کی مشنز کے ساتھ رابطہ آسان ہو گیا ہے،